बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वैसे कहते हैं मैंने वो जीव जे अल्लाह दी कसमें लगता। आप जितने मिल गए तुम तो बस यही गम है, प्यार ज़्यादा है, ज़िंदगी कम है। आप लोग जितने मेरे साथ जुड़ गए ना, मेरे लिए नहीं काफ़ी ने। और मेरे लिए अब सब्सक्राइबर होना ना होना मायने नहीं रखता, ये मायने रखता है आप मेरे साथ चिपके रहें, मैं आपके साथ चिपका रहा हूँ और आप मुझे ऐसी कमेंट्स करते रहें, लाइक करते रहें, मोहब्बत करते रहें, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। आज इतवार है, 24 मई है, 7 ज़िलहज है और 10 जेठ है। इतवार है पहुँचा। वैसे भी आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में आप इतवार को छुट्टी की, सब पीर को एक छुट्टी करें, फिर मंगल की छुट्टी, फिर बुध की छुट्टी, फिर जुमेरात की छुट्टी और जुम्मे की छुट्टी, फिर हफ्ते की छुट्टी एक एवं करें, फिर इतवार की छुट्टी। 8 छुट्टियाँ तो आपके पास भाईजान आ गई। अच्छा, जो हुकूमत की पॉलिसी के अनुसार जुम्मा हफ्ता इतवार ऑलरेडी ये छुट्टी, 11 छुट्टियाँ जो कौम घर बैठ के रोटियाँ तोड़ेगी, उस कौम ने क्या तरक्की करनी है यार। भाई ईद है, ईद की एक छुट्टी कर लें। आपको पता है हम अखबार वालों को ईद पे 2 छुट्टी, पूरे साल में हमें 6 छुट्टियाँ मिलती है टोटल। 2 ईद की, 2 ईद की 4, एक आशूरा की और एक रबीउल अव्वल की। पूरा। और जब से मैंने आपसे गुफ्तगू शुरू की अब तो कोई छुट्टी ही नहीं है। मैंने ईद वाले दिन भी आपसे बात करनी है, टरू वाले दिन भी करनी है, मरू वाले दिन भी करनी है। एनीवे, आप सबको ईद आने वाली है, उसकी तैयारी वो बहुत मुबारक हो। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मुझ तक इतलात हैं और मैं वो शेयर करूँगा आपसे कि ईद से पहले माइट भी पॉसिबल कि अडयाला के कैदी नंबर 804 की एक बड़ी मुलाकात जो है वो हो सके, मुमकिन है। जो मुझे इतलात मिली हैं उसके मुताबिक ये मैं आपसे शेयर करूंगा। मैंने शायद कहीं आपसे पहले भी इस पे बात की हुई है कि ईद से पहले इमरान खान की हो सकता है बच्चों से भी बातचीत की कोई राह निकाली जाए। इस पे बड़ा काम हो रहा है, कौन काम कर रहा है, क्या इसके कितने इम्कान हैं और इमरान खान की मुलाकात किससे मुमकिन है, इसके ऊपर बहुत क्या इम्कान आते हैं, इस पे मैं बात करूंगा। लेकिन अभी खलीज की सूरत हाल मैंने कहा मैं ज़रा आपसे डिस्कस कर लूँ। ईरान और अमेरिका के दरमियान, ये मेरा रोज़नामा पाकिस्तान का एक प्रिंट है, ये इस तरह करके ख़बर मेरे पास आती है। बतौर एडिटर मैं इसे पढ़ता हूँ, को लफ्ज़ कम करना हो, बढ़ाना हो, तो छोटा करना हो, तो ये होता है। मैंने कहा ये आज इसी से आपको शेयर करूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान वापस आ गए हैं और उनकी ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा, स्पीकर पार्लियामेंट से मुलाकातें हुई हैं। फिर ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई है और तवक्को है कि ईरान मुआहिदा आज ही कबूल कर ले, मार्क रूबियो ये कह रहा है। और MOUs को हतमी शक्ल देने पे काम जारी है, ये बकाई साहब कह रहे हैं। अच्छा, सदर ट्रंप की अमीर कुवैत शेख तमीम से भी फ़ोन पे बात हुई है। अमीर कुवैत ने कशीदगी कम करने की कोशिशों पे तबादला ख्याल किया है और ईरान अमेरिका मुआहिदे के लिए पाकिस्तानी क़यादत की सिफारती कोशिशों पे की भरपूर हिमायत की है। और साथ ही जनाब ट्रंप अंकल का विच लुश तो तल नहीं है ना उन्होंने कि जी 50-50 है, नहीं तो हमला हो जाएगा, नहीं तो ये। मुझे हैरानगी होती है कि इस लेवल के ऊपर आदमी आके इतना सिंकी कैसे हो सकता है। और मुझे ये अमरीकी कौम के ऊपर तरस आता है कि वो एक ऐसे शख्स को 80 भी खर्च, चलो 80 भी की होर साढ़े गड़े कोई यहाँ पे वो मतलब हमारे पास को दानिश्वर हैं, हमारे पास भी बस माशाल्लाह, ये मैं क्या कह सकता हूँ, जो जिनको बड़े फ़ख्र से वो पता नहीं क्या क्या कुछ कह रहे होते हैं। एनीवे, क्या कहते हैं, दुनिया ये कह रही है कि जी मुआहिदे के करीब करीब है और हो सकता है कि आज शाम तक इस पर कोई ब्रेक थ्रू भी आपको नज़र आ जाए। ये ब्रेक थ्रू, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ब्रेक थ्रू MOUs की शक्ल में तो आ सकता है, जिसमें दोनों जानिब से कुछ कुछ चीज़ों को शामिल करके कहा जाएगा कि जी ये हमारा क्या कहते हैं MOU है और फिर इसके ऊपर बैठेंगे, उसके ऊपर बैठा जाएगा फिर दोबारा, फिर उन MOUs के ऊपर मुज़ाकरात होंगे। यानी अभी हनूज दिल्ली दूरस्त जो ये समझ रहे ना कि जी अमन मुज़ाकरात कामयाब हो गए, कामयाब शामियाब कोई नहीं हुए, इस पर अभी पेशरफ्ती हो रही है। ये बात को जहन में रखें, जेडे ढोल बजान रहे ने उनसे कहे कि भाईजान ज़रा अभी हाथ होला रखें, मिठाई अभी ना बांटें, अभी कुछ टाइम लगेगा इस मामले में। हाँ, ये ज़रूर है कि अब मुआहिदे के करीब किसी तरह हम पहुँच चुके हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि मुआहिदा हो गया है। अभी MOUs साइन होंगे, MOUs के बाद वो MOUs आमने सामने आएंगे और उसके बाद जो है मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। ईद से पहले मैंने आपसे कहा था, अभी 2 दिन पहले के व्लॉग में आपसे कहा था कि जिस दिन जुम्मे वाले दिन आउट ऑफ द वे, वो मुलाकात का दिन नहीं था, वो जुम्मे वाले दिन बुशा बीबी की बेटी और उनकी भाभी उनसे जाके मिली
اور ان کی 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی طویل ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے اندر وہ ان کے لیے پھل ول بھی لے کے گئیں, کھانے پینے کی اشیاء, کپڑے, عید کی چیزیں لے کے گئیں. اور وہ ملاقات کے بعد ابھی تک آپ نے کوئی جملہ سنا ہے کہ بشرا بی بی نے کیا کہا اپنی بیٹی کو یا اپنی بھابھی کو؟ ابھی تک نہیں آپ کو کوئی. اس سے میری جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک عرصے سے جو خاموش ڈپلومیسی جاری ہے وہ اس کا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے. سی ایم کے پی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس مئی کے شروع کے کچھ دنوں میں محسن نقوی سے ملاقات کی تھی. وہ اس سے انکار کر رہے ہیں, لیکن جو ذرائع ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جی ملاقات ہوئی تھی, محسن نقوی سے سی ایم کی بات ہوئی تھی. اب یہاں پہ ایک بات سمجھیں, جب اگر محسن نقوی کوئی بھی بات کریں گے تو وہ خود اپنے طور پہ کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتے. جو بھی وہ ڈیسیژن لیں گے وہ کہیں اور سے بات کر کے لیں گے, کہیں اور. تسی سمجھتے ہو نا, میں خیال ہوں کسی اور کا, ٹھیک ہے نا, مجھے سوچتا کوئی اور ہے, رخ آئینہ میرا عکس ہے, پس آئینہ کوئی اور ہے. میں کسی کے دست طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں, میں خیال ہوں کسی اور کا, مجھے مانگتا کوئی اور ہے. سو آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اپنے طور پہ تو نہیں کر سکتے. ویسے مثال کے طور پہ اب وہ ایران گئے ہوئے تھے, فیلڈ مارشل صاحب بھی گئے ہوئے تھے. فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ ان کی مسلسل ایکٹیویٹی تھی. دونوں نے یہ ایران والا اور امریکہ والا ایک ایشو تھا, اس کو اپنی سفارتکاری سے وہ کرنا تھا. ویسے تو پاکستان کے وزیر خارجہ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, کیونکہ انہیں سفارتکاری کا تو آرٹ آتا ہی نہیں ہے. آتا ہوتا تو آج وہ جا کے وہاں پہ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے. انہیں میرا خیال ہے گھر بیٹھ جانا چاہیے, لیکن بیٹھ نہیں سکتے نا, کیونکہ شاہی خاندان ہے. ایک بھائی وزیر اعظم 3 دفعہ رہا ہے, 4تھی دفعہ بھی ہے. وہی وہ آدمی 3 دفعہ میرا خیال 4 دفعہ وزیر اعلیٰ رہا ہے. پھر ان کے بڑے بھائی ہیں 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, 4 دفعہ میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ رہے ہیں. پھر ان کی بیٹی ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں. پھر ان کے بھتیجے ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں. پھر ان کے کوڑم صاحب ہیں وہ نائب وزیر اعظم ہیں, 7 وزیر خارجہ ہیں. پھر ان کے بیٹے ہیں علی ڈار, وہ مشیر ہیں, یعنی آل ان دا فیملی. تو وہ اسحاق ڈار صاحب کو کیا فرق پڑتا ہے اگر انہیں وزیر خارجہ کے طور پہ کوئی موقع نہیں مل رہا؟ تو کوئی گل نہیں, نوکری سے لگی ہے نا, موجودیں لگی ہیں, تیارے شیارے آنا جانا پروٹوکول, تو یہ بھی کافی ہے. میرا خیال ہے وہ اسی میں اتنے ہی خوش ہیں کہ چلو ہی کافی ہے. اینی وے کیا کہتے ہیں, وہ ظاہر ہے اتنے قریب رہے ہیں, واپسی میں بھی اکٹھے آئے ہیں. ملک کی صورتحال پہ بھی گفتگو ہوتی ہوگی, پولیٹیکل معاملات کے اوپر بھی گفتگو ہوتی ہوگی, ڈیفینیٹلی ہوتی ہوگی کہ بھئی سیاسی استحکام کیسے آ سکتا ہے, معاملات کیسے چل سکتے ہیں, آگے ہم کیسے بڑھ سکتے ہیں. اور پھر محسن نقوی اور فیلڈ مارشل صاحب کا جو کمبینیشن ہے, یہ کمبینیشن کا دنیا میں کامیاب مانا جا رہا ہے, تو پھر کمبینیشن کیسے آگے بڑھے گا, یہ بڑی چیزیں ہیں جن کے اوپر بندہ بات کر سکتا ہے. تو محسن نقوی صاحب کی جو ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ سے, جس سے وہ انکاری ہیں, تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ملاقات کے اندر بہت ساری چیزوں کے بارے میں گفتگو ہوئی. جس کے بعد آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کی لہجے میں بھی کوئی تھوڑی سی چینج آئی ہے. باقی تو خیر اونجی فوت ہوئے انہوں نے تو لوڑ ہی نہیں کی کسی نے اس موضوع پہ بات کرنے کی. لیکن علیمہ خانم نورین صاحبہ یا ڈاکٹر صاحبہ ہیں, وہ بھی اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑا سا محتاط رویہ اپنا رہی ہیں, اور انہوں نے اپنا سارا وزن جو ہے وہ سہیل آفریدی کے پلڑے میں ڈال دیا. وہاں جا کے پریس کانفرنس کی, سہیل آفریدی نے منگل پہ ان کی آواز کے اوپر وہاں جا کے اپنی یکجہتی ثابت کر دی. تو یہ جو کمبینیشن بنا ہے, اس کمبینیشن کے بعد ہی تو پھر لوگوں کی نیندیں اڑی ہیں. جو مروت صاحب عدالت میں چلے گئے, اور کیا کہتے ہیں گنڈا پور کو کی بحالی کے لیے, اور بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی. اسی دوران آپ کو یاد ہوگا کہ منگل کو جب دھرنا ہو رہا تھا تو اچانک بیرسٹر گوہر جو تھے وہ آئے, اور انہوں نے سلمان اکرم راجہ, علیمہ خانم اور سہیل آفریدی کو لے کے گاڑی میں بیٹھے. اور یہ وہ نہیں کہ گڈی تو منگا لے پٹرول میں پوانی ہے, وہیں پہ کھڑے رہے, گڈی کدھر گئی نہیں, ٹھیک ہے نا. پٹرول مہنگا ہو گیا تو انہوں نے کہا اتھی گل کر لیے, 5 منٹ اسی جڑے سڑکوں پہ پھریں گے, 25 منٹ جو ہم سڑکوں پہ پھریں گے. میں دیکھا پنجابی کے فوراً بعد اردو بولتا ہوں تاکہ میرے اردو بولنے والے جو بہن بھائی ہیں ان کے لیے پرابلم نہ ہو. اور کبھی گاڑی میں ہم جو پھریں گے تو یہیں پہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. پھر تو ہو سکتا ہے ان تینوں میں یہ بھی ہو کہ پٹرول کتنے پوانا تھا, ان کا بھی ایسے نہیں پا سکتے, پھر اتھی گل کر لو, پھر ادھر ہی بات کر لو. تو وہاں پہ کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک میسیج دیا,
اور میسیج یہ تھا کہ جناب آپ دھرنا نہ دیں، کیونکہ پلان یہ تھا میرے اپنے یہاں پہ اشارہ نے آفیشیل میں آپ کو یاد ہوگا نعیم پنجوتھا صاحب نے کہا تھا کہ یہ دھرنا جو ہے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن مستقل بھی ہو سکتا ہے، اور یہی پلان تھا. پریشر ڈیولپمنٹ ٹیکٹکس یہی تھے کہ بھئی ہم دھرنا مستقل دیں گے، جس طرح سہیل آفریدی آئے تھے. جب یہ بات حکومت کو محسوس ہوئی کہ یہ دھرنا دے سکتے ہیں تو محسن نقوی صاحب بیچ میدان میں ہے. محسن نقوی صاحب نے جو کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے بڑی بیرسٹر گوہر کو کہا کہ یار یہ یوں 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 یوں، تو انہوں نے آ کے کہا کہ جی آپ دھرنا ختم کر دیں اور اگلے 2 دن کے اندر اندر ملاقات ہو جائے گی بوشا بی بی کی، ان کی بیٹی سے اور بھابھی سے یا رشتہ داروں سے. اور اس کے بعد اگر کوئی سیاسی بات نہیں ہوتی تو پھر یہ ہوگا کہ بھی سیاسی بات نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ملاقات کو تھوڑا سا اور. یہاں سے جو پیغام آیا ہے وہ یہ ہے کہ علیمہ خانم کے اوپر تو کراس لگا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں علیمہ خانم دی تو گل ہی نہ کرو، ان کی تو ہم ان کا تو نام ہی نہ لیں. ہاں، نورین صاحبہ کی ملاقات عمران خان سے پاسبل ہے منگل والے دن. یہ مجھ تک جو کچھ لوگوں نے، کچھ ذرائع نے جو بات کی ہے وہ نہیں کہ خدا کی قسم میرا وہ مجھے تو اس قابل ہی نہیں سمجھتے. میں ایک کمین سا صحافی ہوں، کوئی اتنا بڑا نہیں ہوں، نہ میں جناب علی منیف فاروق ہوں کہ جن کو وہ فون کر کے کو خبر دیں یا بلا کے خبر دیں، یا کیا کہتے ہیں راوی والے ہمارے بھائی جو ہیں وہ، یا اور کوئی جن کو وہ بلا کے خبر دیں کہ بھئی یہ خبر ہے آپ آگے جا کے سنائیں. تو میں ان میں سے نہیں ہوں. میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں وہ مجھے بالکل منہ نہیں لگاتے. لیکن بہرحال وہ میں ایک صحافی ہوں، ایک اخبار کا ایڈیٹر ہوں، تو کچھ چیزیں مجھ تک بھی ٹریول کرتی ہیں، آئی جاتی ہیں کدھر نہ کدھر گل پہ. جب بندہ نکلتا ہے نا تو اللہ شکر خورے کو شکر دے ہی دیتا ہے. تو میں نے شیخ خورے کو کچھ نہیں دیتا، شکر خورے کو دیتا ہے. تو جو مجھ تک اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ آفر موجود ہے کہ ہم منگل کو عمران خان صاحب کی ملاقات کروا دیتے ہیں نورین صاحبہ سے، لیکن آپ یہ شیورٹی دیں کہ وہ باہر آ کے کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے. اب بات یہ کہ وہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم پوری قوم سننا چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. پوری قوم کی خواہش ہے کہ عمران خان کیا کہتا ہے، ہم نے سننا ہے. اب ان حالات میں اگر وہ آ کے نورین صاحبہ کوئی بات نہیں کرتی تو پھر تو ویسے ہی ورکر کے اندر بڑی بددلی پھیلے گی کہ یار اس کا مطلب ہے کوئی گل مکا ہو گیا. اب یہ پی ٹی آئی کی کورٹ میں گیند ہے کہ بھئی آپ جو ہے کیا کہتے ہیں ہمیں یہ بات کی شیورٹی دے دیں. اب شیورٹی دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. ان کی طرف سے یہ آفر قائم ہے کہ جی ہم ملوا بھی دیتے ہیں، اور یہ بھی کہ عمران خان کی ان کے بچوں سے عید کے اوپر بات بھی کروا دی جائے گی. یہ بھی کنوے ہو گیا. اب اس میں محسن نقوی کا بڑا رول ہے. ابھی محسن نقوی صاحب چونکہ فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ گئے ہوئے تھے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بھی گنجائشیں، میری کیلکولیشن ہے یہ، کیونکہ میں سمپل سی بات ہے، فرض کریں کہ میں اور میرا ایک دوست اور ہم دونوں صحافی ہیں اور ہمارے سامنے سوشل میڈیا کا ایشو ہے اور یہ، تو ہم اسی پہ بات کریں گے، اسی کو ڈسکس کریں گے. ایک نیچرل سی بات ہے نا، اس میں کوئی ان نیچرل نہیں ہے. تو انہوں نے بھی ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ نقوی صاحب نے بہت دفعہ بات کی ہے. شہباز شریف سے خیر نہیں ضرورت نہیں کی نا میرے ان کے وہ اس طرح کی بات کریں، لیکن محسن نقوی کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی بات کر سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں بہنوں، عید سے پہلے آپ سن سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مائٹ بی پاسبل کہ جناب علی عمران خان صاحب کی ان کی بہن نورین سے ملاقات ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے بچوں سے بھی بات کر لیں. یہ اگلے 2 دن میں یہ وہ خبر کنفرم ہوگی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایسا ضرور ہوگا. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے آپ سے کرنی ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کچے کے علاقے میں جو پشاور سے ایک بچی اغوا ہوئی تھی، اب وہ بازیاب ہو گئی ہے اور پولیس نے وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ڈاکو کو مار دیا ہے اور وہ بازیاب کر لی گئی. اب ذرا اس سٹوری ذرا ملاحظہ کریں کہ یہ بات اس مہینے کے وسط کی سمجھ لیں، یعنی کہ کوئی 10-15 دن ہو گئے. ایک بچی تھی جس کا نام تھا سعید حورم یا حورم سعید، اور اس کی عمر تھی 11 سال. اچھا 10-11 سال ہی تھی. اسے پشاور سے اغوا کر لیا گیا. اغوا کر کے اس بچی کو جناب علی شکارپور کے ضلع میں کچا کے علاقے میں رکھا گیا اور کوٹ شاہو پولیس اسٹیشن کا علاقہ ہے
جو جنگل نما کچا ایریا ہے وہاں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے فون کیا اغوا کاروں نے اور کہا جی 15 لاکھ روپے دے دیں اور بچی کو لے جائیں. اچھا جی یہ علاقہ جو ہے یہ سندھ کے مشہور جو ڈاکو ہیں ان لوگوں کا علاقہ ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا ہی خوفناک خطرناک یہاں پہ بس سمجھ لیں کہ ڈاکو راج ہے. یہ بات جب ہوئی تو جو بچی کی ماں تھی وہ کیا کہتے ہیں اپنی بچی کو چھڑانے کچے کے علاقے میں پہنچ گئی. وہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ وہاں پہنچی تو ڈاکو نے اسے بھی یرغمال بنا لیا اور مبینہ طور پہ اس خاتون کی 8 دن تک بے حرمتی کی جاتی رہی. جب یہ بے حرمتی کی جاتی رہی تو اسی میں اس خاتون نے اپنی بہت تباہ حال حالت میں ایک سوشل میڈیا پہ پیغام دیا. پیغام ہو گیا وائرل. جب یہ پیغام وائرل ہو گیا تو کے پی سے یہ طے ہوا کہ جی ہم اس بچی کو چھڑانے جائیں گے اور قافلہ بن گیا تیار ہو گیا اور لوگ اسلحہ لے کے گاڑیوں میں کئی ہزار کی تعداد میں وہ چل پڑے کچے کی طرف. درمیان میں جو سنتا گیا وہ اب آپ سمجھے پٹھانوں کی جو غیرت ہے نا وہ پوری دنیا میں مشہور ہے. ایک بچی وہ جو مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ بچی تھی بھی کرسچن عیسائی تھی. وہ بچی مسلمان بھی نہیں تھی. کتنے خوبصورت بات ہے. آپ اندازہ کریں کہ پورا کے پی کے ایک کرسچن بچی کے پیچھے کھڑا ہو گیا جا کے. مجھے یاد کریں جب محمد بن قاسم کا ہم سنتے کہ ایک لڑکی کی آواز پہ وہاں سے آیا تھا مجھے ایسا لگا کہ ہسٹری ریپیٹ ہوئی ہے اور اس بار ہسٹری پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوئی ہے کہ ایک کرسچن بچی کی آواز کے اوپر کے پی کے غیور پٹھان جو تھے آئی سلیوٹ دیم یا ہاتھ سے سلوٹ کر رہا ہوں وہ انہوں نے کہا تہاڈی ایسی تھی تیسی ہم سے بڑا کون وہ ہوگا اور انہوں نے کچے کی طرف رخ کر لیا. اس میں کچھ ویژولز بھی دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو یہ ویژول دکھا رہا ہوں. یہ ویژول بھی دیکھیں. ایک جو خاتون ہے وہ گن لے کے پہنچ گئی. انہوں نے کہا میں دیکھتی ہوں کہ کیسے ہوتا ہے یہ سارا. اچھا جناب جیسے ہی وہ یہ لوگوں کا قافلہ ہزاروں میں پہنچا اور رک ہوا تو اچانک ان کے پہنچنے سے پہلے اطلاع آئی کہ جناب بچی بازیاب ہو گئی ہے. اب ذرا بات کو سمجھیں کہ بچی بازیاب ہو گئی. پولیس نے بازیاب کر لی. پولیس نے اس سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ کیوں اس کا وقت کا انتظار کرتے رہے کہ پی بہت بڑا تصادم ہونا تھا. بہت بندے مر جانے تھے. جو لوگ اپنے گھر سے کفن باندھ کے نکل آئے ان کے لیے موت خط کا کیا معنی تھا. جو اس نے سامنے آنا تھا اس نے اڑ جانا تھا. تو سندھ حکومت نے ایکشن کیا اور کرنے کے بعد بچی بازیاب کرا لی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایکشن آج کیا وہ پہلے کیوں نہیں کیا آپ نے. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں تاثر بنتا ہے کہ کچے کے اندر جو لوگ ہیں ان کی سرپرستی پکے کے ڈاکو کرتے. تیسرا سوال یہ کہ آخر یہ پاکستان ریاست ایک آزاد ریاست ہے. اس کے اندر ہمارے ادارے کچے میں جا کے فیل کیوں ہو جاتے. اور چوتھی بات یہ کہ جب بھی کوئی وقت پڑتا ہے کوئی ایشو ہوتا ہے تو کچے کے اندر آپریشن شروع ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ بندیال صاحب نے بطور چیف جسٹس جب کہا کہ جی انتخابات وقت پہ کرائیں آئین کے مطابق تو انہیں بتایا گیا کہ جی پولیس اویلیبل نہیں کیونکہ کچے میں آپریشن کر رہی ہے. ادھر لاہور پنجاب حکومت نے دعویٰ کیا ہم نے کچا سیدھا کر دیا وہاں پہ فصلیں اگ رہی ہیں. تو پھر ایک کیڑا کچا گئے جڑا پکا ہی نہیں ہو رہا. اور کون لوگ ہیں جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں. کون لوگ ہیں جو ان ڈاکوؤں کو پوری طرح پروٹیکشن دیتے. لیکن کے پی عوام نے جو تاریخ لکھ دی ہے اس تاریخ کو تو کوئی نہیں بھول سکتا. یہ تو بہت بڑی تاریخ لکھ دی گئی ہے. میں انہیں سلوٹ کرتا ہوں. سلام کرتا ہوں. اپنے ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ شام کو آپ سے بات ہوگی. السلام علیکم.